हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसा गुजरा आपका माह रमज़ान। आज चांद रात है और वादे के मुताबिक मैं और कनवा आपके लिए लेके आए हैं महक द इश्क सीरीज़ की मेगा एपिसोड। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को ज़रूर दबाइए। इससे आपको जैसे ही चैनल पे महक द इश्क सीरीज़ या दूसरी सीरीज़ अपलोड होंगी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप उन्हें सबसे पहले फ्री में देख और सुन सकेंगे। तो जनाब, शुरू करते हैं महक द इश्क किस नंबर 14। तहरीर सीमा शाहिद, वीडियो कर्टसी कनवा गाजी। ज़रार जो खड़ा हुआ था तो मिंसा को ऐसा लगा कि वो अब घर जा रहे हैं, लेकिन वो तो बेड की साइड क्रॉस पर मौजूद इंटरकॉम उठाकर रूम सर्विस को नाश्ते का ऑर्डर देने लगा था। 1 लार्ज कॉफ़ी, 2 चीज़ आमलेट, 2 हैश ब्राउन्स। और उसने कनखियों से मिंसा की तरफ देखा जो बुरी तरह से अपनी उंगलियां मसल रही थी। 1 पाइनएप्पल जूस। उसने मज़ीद कुछ लवाजमात नोट करवाकर इंटरकॉम बंद कर दिया था। आप ये, मिंसा ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए उसे देखा जो अब दोबारा सोफे पर बैठकर अपना लैपटॉप खोल चुका था। बैठ जाओ, तुम्हारे खड़े रहने से कोई इनकलाब नहीं आने वाला, उसने साकित खड़ी मिंसा को टोका। हमें घर जाना था, वो खफा खफा लहजे में बोली। ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। और उसने एहतजाज के लिए लब खोलते हुए मिंसा को टोका। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, जल्दी से ड्रेस चेंज करके आओ, तब तक नाश्ता आ जाएगा। उसने मिंसा के मिलगजे लिबास को नाकदाना नज़र से देखा। नहीं, मिंसा ने इनकार करना चाहा पर वो बात फिर से काट गया। गो चेंज योर ड्रेस, वरना मैं तो तुम्हें इस गंदे हुलिये में साथ लेकर नहीं जाने वाला। वो दो टोक अंदाज में बोला तो मिंसा खूंखार नजरों से उसे देखती हुई रात पार्टी वाला ड्रेस उठाकर वॉशरूम में बंद हो गई। वॉशरूम का दरवाज़ा उसने इतनी कुव्वत से बंद किया था कि रूम आवाज़ से गूंज उठा था। 10 मिनट में वो लिबास तब्दील करके इस बार उस पर अपना दुपट्टा अच्छी तरह से खोलकर ओढ़ती हुई बाहर निकली, जहां वेट्रेस नाश्ता सर्व करके जा चुकी थी और ज़रार उसका इंतज़ार कर रहा था। आओ नाश्ता कर लो, रात भी तुमने कुछ ढंग से नहीं खाया था। उसने मिंसा को बैठने का इशारा किया। मुझे भूख नहीं है, वो धीमे लहजे में इनकार करके बिस्तर की साइड पर रखी आराम कुर्सी पर बैठने लगी थी। माना कि तुम्हें भूख नहीं लगी होगी, जाहिर है हर वक्त गुस्सा खा कर भूख की गुंजाइश कहाँ बचती है, लेकिन अभी इधर आओ और थोड़ा बहुत खा लो, फिर हमें सफ़र पर निकलना है। वो इस बार नरमी से बोला कि उसकी कैफियत अच्छी तरह से समझ रहा था। प्लीज़, ओके, इधर आओ और कम से कम ये जूस तो पी लो। ज़रार ने मेज़ पर रखे पाइनएप्पल जूस की तरफ इशारा किया। लिसन मिंसा, अगर तुम्हें अपनी खाला के पास वापस नहीं जाना तो शौक से इधर बैठी रहो। वो उसे संजीदगी से धमका रहा था जब वो उठी और मेज़ पर रखा जूस का गिलास उठाकर वहीं कुर्सी पर बैठ गई। उसने मेज़ पर रखे लवाजमात पर निगाह तक नहीं दौड़ाई थी, बस बड़ी मुश्किल से घूट घूट जूस हलक से उतार रही थी। उसके चेहरे पर एक खौफ था, एक डर सा था। वो अपने घर से दूर इस दियारे गैर में एक नामहरम के साथ होटल के एक कमरे में मौजूद थी। अगर किसी को ये पता चल जाता तो? अगर रात ज़रार और वो एक कमरे में रहे थे, ये बात उसके माँ बाप को, ख़ानदान वालों को पता चल जाती तो? एक लड़की की सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत होती है। ये सब जानने के बाद क्या उसके घर वाले, ख़ानदान वाले उसकी इज्जत करते? वो ये सब सोचकर हद दर्जे खौफज़दा हो गई थी। सभी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक उठी थीं। बड़ी मुश्किल से उसने जूस का गिलास ख़त्म करके मेज़ पे रखा था। मिंसा के चेहरे के उतार चढ़ाव को बगौर देखते हुए ज़रार हमदानी ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और अपना लैपटॉप उठाकर ब्रीफ केस में रखा, कोट उठाया। लेट्स गो। वो संजीदगी से साकित बैठी मिंसा से मुखातिब हुआ तो वो इस बात में सर हिलाती हुई जल्दी से उठ खड़ी हुई। नीचे रिसेप्शन पर पहुंचकर ज़रार ने मैनेजर को कुछ हिदायत दी और मिंसा को लिए बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास आ गया। फ्रंट डोर खोलकर उसे बैठने का इशारा करते हुए वो खुद घूमकर ड्राइविंग सीट पर आया। गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड से वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। नेवी ब्लू मैक्सी पर अपना बड़ा सा दुपट्टा खोलकर
اچھی طرح سے خود پر پھیلائے وہ گاڑی کے دروازے کے کونے سے لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی تو سادگی میں بھی اپنے اندر ایک بھرپور حسن رکھتی تھی۔ اسے یاد تھا جب اس کے ڈیڈی پاکستان سے علینا کی شادی سے واپس آئے تھے تو کچھ اداس سے تھے۔ عاتقہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں ایک موم کی گڑیا سی لڑکی اپنے شیر زرار کے لیے پسند آئی تھی، مگر وہاں سے انکار ہو گیا تھا۔ وہ بچی میری بہو بننے کے قابل تھی، ان کے لہجے میں کھو دینے والا تاثر تھا۔ وہ جو رات گئے واپس آیا تھا اور گڈ نائٹ کہنے ان کے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑا تھا، وہیں رک گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے کئی بار اس نے سوچا کہ اس کے ڈیڈ کی پسند کی ہوئی وہ موم کی گڑیا کیسی ہوگی۔ پھر جب وہ منسا سے ملا تو اس کے دل و دماغ میں کوئی خاص جذبہ نہ تھا، مگر جب وہ مینشن آئی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہوا، اور توجہ دینے کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ جو فولادی اعصاب کا مالک مانا جاتا تھا، جسے کسی قسم کی رنگینیاں اپنی طرف نہیں کھینچ سکی تھیں، وہ اس نازک سی سادہ مشرقی حسن کی مالک منسا رضوی کے آگے سر تسلیم خم کر گیا تھا۔ وہ مان گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے ہی بنی ہے اور اسے اس کا ہی ہونا ہے۔ اس نے موڑ کاٹتے ہوئے گہرا سانس بھرا۔ چائے پیو گی؟ اس نے سامنے نظر آتے اسٹار بکس کو دیکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں آفر کی۔ نہیں پلیز، دیر ہو رہی ہے، گاڑی تیز چلائیں، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر اپنا رخ کھڑکی کی طرف مڑ گئی تھی۔ تمہارا موڈ آف کیوں ہے؟ میرا موڈ کیسا بھی ہو، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بنا اس کی سمت دیکھے گویا ہوئی تھی۔ زرار نے سختی سے لب بھیجتے ہوئے اس ضدی لڑکی کو دیکھا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ ہوا کی رفتار سے گاڑی دوڑاتا ہوا وہ مینشن پہنچا اور منسا کو اندر اتار کر واپس چلا گیا۔ سوات، پاکستان۔ رضوی صاحب آفس سے گھر پہنچے تو کافی پریشان لگ رہے تھے۔ بنا کوئی بات کیے وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ رضوانہ بیگم نے حیرت سے انہیں جاتے دیکھا کہ یہ ان کا معمول تو نہیں تھا۔ وہ تو پہلے ہمیشہ کچن میں آ کر ان سے مل کر مورے کے کمرے میں جا کر انہیں سلام کر کے وہیں چائے پی کر پھر کمرے میں جاتے تھے۔ ان کے دل کو تشویش نے گھیر لیا تھا۔ رضوانہ نے چولہے کی آنچ کم کی اور ملازمہ کو ہدایت دیتی ہوئی وہ ان کے پیچھے فوراً کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی بنا لباس بدلے اپنی کن پٹیوں کو دباتے ہوئے باوقار سے رضوی صاحب بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے ہمسفر کے پاس آئیں اور ان کے قریب بیٹھ کر اپنی انگلیوں سے ان کا سر دبانے لگی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ نرمی سے بولی۔ وہ ہنکارا بھرتے ہوئے نرمی سے ان کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو شیئر کیجیے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ مورے کدھر ہے؟ اپنے کمرے میں، مگر بول جی آفریدی واپس پاکستان آ گیا ہے اور منسا کے لیے شندانہ اور پورے قبیلے والے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس کا نکاح اور ساتھ ہی رخصتی آفریدی سے کر دی جائے۔ انہوں نے رضوانہ کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ آفریدی؟ مگر وہ تو، رضوانہ کی آواز لڑکھڑا گئی۔ شندانہ رضوی صاحب کی سب سے بڑی سوتیلی بہن تھی، جن کے بیٹے باسط علی کے لیے منسا کے پیدا ہوتے ہی رشتہ مانگ لیا گیا تھا، اور باسط کی شہادت کا ذمہ دار شندانہ نے منسا کو ٹھہرایا تھا۔ اسے پورے قبیلے میں سبز قدم مشہور کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر جب انہیں اڑتی اڑتی خبریں ملی کہ وہ اب ان کی نازک سی بمشکل 18 سال کی بیٹی کو اپنے 40 سال کے دیور کی بیوی بنا کر رکھنا چاہتی ہیں، جس کی پہلی بیوی تو کافی سال پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، تو وہ سب پریشان ہو گئے تھے۔ شندانہ کا مقصد صرف منسا کو اس کی سبز قدمی کی سزا دینا تھا، تاکہ وہ کھل کر نہ جی سکے، گٹ گٹ کر مرے۔ جب ان کا بیٹا نہیں رہا تھا تو منسا کو بھی وہ کسی اور کے ساتھ ہنستا بستا دیکھتا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب جان کر ہی رضوی صاحب نے فوری اپنی سالی علینا اور ان کے شوہر آصف خان سے بات کی، اور پھر تبدیلی آب و ہوا کے بہانے سے منسا کو علینا کے پاس اسکاٹ لینڈ بھیج دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ان نفرتوں سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آفریدی کتنا جنونی ہے، اور اس وقت جس طرح کے اس کے تیور ہیں، یہ معاملہ ہینڈل کرنا آسان نہیں لگ رہا۔
ان کی باتیں سن کر رضوانہ ٹھیک ٹھاک پریشان ہو گئیں۔ آپ آج ہی علینا کو کال ملائیں، یہاں کے جو حالات ہیں میں سوچ رہا ہوں اب ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے اور منسا کا نکاح زرار ہمدانی سے کر دینا چاہیے۔ وہ ایک مضبوط اور بارسوخ شخص ہے، منسا اس کے ساتھ محفوظ رہے گی، ورنہ قبیلوں کی دشمنیاں آپ بھی جانتی ہیں، انسان کو قبر تک پہنچا کر دم لیتی ہیں۔ وہ حد درجہ سنجیدہ تھے۔ منسا کا رشتہ زرار کے والد برسوں پہلے جب زرار کے والد زندہ تھے اور علینا کی شادی کے لیے سوات آئے تھے تب مانگا تھا، مگر اس وقت 14 سال کی منسا باسط کی منگ تھی تو ان سے سبھاؤ سے معذرت کر لی گئی تھی، مگر جب سے ان کی بیوہ عاتقہ بیگم کو منسا کے بارے میں پتہ چلا تھا وہ دوبارہ فون پر ان سے رشتے کی بات کر چکی تھی۔ آپ کی ساری باتیں درست ہیں، مگر منسا، وہ بولتے بولتے رکی کہ جانتی تھی وہ باسط کے گزرنے کے بعد وہ لڑکی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی کس ذہنی اذیت سے گزری تھی۔ آپ منسا کی فکر مت کریں، اسے راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، ویسے بھی ابھی ہم صرف نکاح کریں گے، رخصتی تو یہاں اپنی حویلی سے دھوم دھام سے ہوگی، وہ حتمی انداز میں بولے۔ آپ چائے اور فون لے کر اماں کے کمرے میں آئیں، ہم ابھی عاتقہ بیگم اور علینا سے بات کر کے نکاح کی بات پکی کرتے ہیں۔ وہ انہیں ہدایت دے کر اپنی والدہ کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ رضوانہ چائے اور لوازمات لے کر اماں کے کمرے میں آئیں، جہاں اماں بھی فون پر علینا سے بات کر رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے ٹرے درمیانی میز پر رکھ کر چائے کپوں میں انڈیلنے لگی۔ اماں بی نے فون رکھ کر اپنے بیٹے بہو کو دیکھا۔ ہم نے اس ہفتے ٹھیک 5 دن بعد بروز جمعہ منسا کا نکاح زرار سے طے کر دیا ہے۔ آصف خانہ بھی کل پرسوں تک اسکاٹ لینڈ واپس پہنچ رہے ہیں، منسا کے ولی وہی ہوں گے۔ اب تم دونوں منسا سے بات کر لینا، انکار کی گنجائش نہیں ہے، اور نکاح کے بعد وہ بھی کچھ عرصے تک عاتقہ کی حویلی میں ہی رہے گی، کہ تم بھی جانتے ہو آفریدی نچلا بیٹھ نہیں بیٹھے گا، وہ اسے ڈھونڈنے اسکاٹ لینڈ ضرور جائے گا۔ مگر ماں، یوں رخصتی سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، منسا کو اس وقت تحفظ کی ضرورت ہے جو اسے اس کا شوہر ہی دے سکتا ہے۔ وہ بات کاٹ کر دو ٹوک انداز میں اپنی بات کہہ چکی تھیں۔ زرار تو اسے اتار کر گاڑی ریورس کر کے نہ جانے کدھر چلا گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے مینشن کے اندر داخل ہوئی۔ اس کا سر رات بھر سوئی جاگی کیفیت میں رہنے کی وجہ سے درد سے پھٹے جا رہا تھا، اوپر سے زرار کا حق جتاتا انداز۔ وہ اتنی بے وقوف تو ہرگز نہیں تھی کہ اس کی آنکھوں سے جھلکتے انداز اور اس کی باڈی لینگویج کو نہ پہچان پاتی، لیکن فرینہ ہمدانی، زرار کی چھوٹی بہن، اسے اچھی طرح سے باور کرا چکی تھی کہ زرار کا سارا انٹرسٹ صرف اور صرف ازلا میں تھا، تو پھر وہ ٹھیک ٹھاک الجھ گئی تھی۔ منسا گڑیا، تم واپس آ گئی؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی عاتقہ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ انہوں نے بڑے پیار سے اسے مخاطب کیا۔ جی آنٹی، وہ انہیں ادب سے سلام کرنے کے بعد دھیمی آواز میں بولی۔ لگتا ہے رات ٹھیک سے سوئی نہیں، دیکھو بھلا آنکھیں کتنی سرخ ہو رہی ہیں۔ عاتقہ نے غور سے اس کی آنکھوں میں دوڑتے سرخ ڈوروں کو دیکھا۔ تم اوپر چلو، میں گرم گرم چائے بھجواتی ہوں، اسے پی کر تھوڑی دیر آرام کرو۔ وہ پیار سے اسے اوپر جانے کا کہہ کر انٹرکام اٹھا کر ملازمہ کو ہدایت دینے لگی۔ وہ اوپر آئی، سب سے پہلے واش روم کا رخ کر کے اس میکسی نما بیش قیمت لباس سے نجات حاصل کی، اور اپنے آرام دہ قمیض شلوار کو زیب تن کر کے وہ واش روم سے نکلی تو علینا خانہ بستر پر چائے اور لوازمات کی ٹرے رکھ کے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جلدی آؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ دیکھو، میں نے ملازمہ کو ہدایت دے کے تمہارے لیے بالائی والی دودھ پتی چائے بنوائی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولی۔ خالہ، ہم واپس کب چلیں گے؟ وہ ان کے نزدیک آ کر چائے کا کپ تھامتی ہوئی سنجیدگی سے بولی۔ تمہارے خالو بھی 1-2 دن میں واپس آ رہے ہیں، تو میرا ارادہ تو آج واپس جانے کا ہے۔ تھوڑا گھر بار بھی دیکھ لوں گی، ایک تو ان کی پسند کی ڈشز بھی تیار کر لوں۔ وہ اسے اپنا ارادہ بتا رہی تھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، وہ فوراً بولی تو علینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہاں جی، تم تو زرار کی جاب آفر قبول کر چکی تھی، تو ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ خالہ، منسا نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھا، میں یہ جاب نہیں کر سکتی۔
ذرا میرا مطلب آتکا کو برا لگے گا۔ منسا ہم زبان دے کر پیچھے ہٹنے والی نسل نہیں ہے۔ علینا پل میں سنجیدہ ہوئی تھی۔ خالہ میری سمجھ میں یہ سب نہیں آ رہا، نہ ہی یہ لوگ۔ آپ تو مجھے پلیز سمجھیں پلیز۔ منسا پچھلے کچھ ماہ تمہارے لیے کتنے دردناک رہے ہیں میں سب جانتی ہوں، کچھ بھی تو مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، مگر تم یوں ساری زندگی افسردگی میں تو نہیں گزار سکتی نا۔ آگے بڑھنا ہی زندگی ہوتی ہے، نئے لوگ، نیا ماحول، کبھی کبھار تبدیلی ہمارے لیے ناگزیر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اسے سمجھایا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، ابھی تم میرے ساتھ گھر چلو، جاب تو ویسے بھی اگر شروع کی تو پیر سے ہی کرو گی، تو چند دن میرے ساتھ رہو، تمہارے خالو بھی آنے والے ہیں، ان سے بھی مل لینا، پھر دیکھتے ہیں۔ ان کی بات سن کر منسا کو اپنے اندر سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا کہ اس محل نما مینشن اور زرار کی اندر تک اترتی ہوئی نگاہوں سے اوجھل ہو جانا ہی اس کے لیے مناسب تھا۔ میں اپنا سامان سمیٹ لوں، وہ علینا سے الگ ہوتی ہوئی بولی، جس پر علینا نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی تھوڑا بہت آرام کر لو، شام تک چلتے ہیں۔ نہیں خالہ، جب جانا ہی ٹھہرا تو ابھی کیوں نہیں، بس ابھی چلیں۔ وہ سرار کی آمد سے پہلے پہلے یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ بھانجی تم بہت ضدی ہو، علینا نے ہنستے ہوئے ہار مانی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں خالہ بھانجی آتکا سے مل کر واپسی کے لیے نکل چکی تھیں۔ خالہ کے پھولوں سے ڈھکے کاٹیج نما گھر میں پہنچ کر منسا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ دوپہر کو کچن میں گھس کر اس نے علینا کے ساتھ لنچ بنانے میں مدد کی تھی۔ لنچ کے بعد علینا نے اسے نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں آنے کی ہدایت کی۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر جب علینا خالہ کے روم میں آئی تو وہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی ہوئی تھی، جس پر پاکستان میں اسکائپ پر کال جا رہی تھی۔ بھائی جان، منسا آ گئی ہے، آپ آرام سے بات کریں۔ وہ اٹھتی ہوئی منسا کو اپنی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کر گئی تھیں۔ بابا ہیں؟ منسا کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں کہ بیٹی کے لیے باپ کا پیار، اس کا سایہ بہت اہم ہوتا ہے۔ علینا نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے لیپ ٹاپ کا رخ منسا کی سمت کیا اور اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ عشاء کی نماز کے بعد رضوی صاحب لیپ ٹاپ کھول کر اسکائپ پر منسا کو ویڈیو کال میں لا چکے تھے۔ کیسی ہو؟ سلام دعا کے بعد انہوں نے شفقت سے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں بابا، وہ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ بیٹی، ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی میرا مان ضرور رکھے گی، میری بات مان کر۔ ان کی بات سن کر وہ اندر ہی اندر الجھ گئی تھی۔ بابا، آپ میرے والد ہیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، مگر آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ابھی تک باسط کی موت کے واقعے سے نہیں سنبھلی ہیں، لیکن بیٹی اس وقت جو حالات ہیں ان کی روشنی میں آپ کی حفاظت کے لیے ہم نے آپ کا نکاح زرار ہمدانی سے کرنے کا فیصلہ لیا ہے، اور اسی جمعے کو آپ کا نکاح زرار سے ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اچھی بیٹیوں کی طرح ہمارے فیصلے پر سر جھکائیں گی۔ وہ جو سرے سے ہی زرار ہمدانی اور اس کے جذبات سے انکاری تھی، اپنے والد کا فیصلہ سن کر ساکت سی رہ گئی تھی۔ زرار ہمدانی ایک اچھے حسب و نسب کا حامل ہے، اگر اپنے والد پہ یقین رکھتی ہیں آپ تو جان لیں وہ آپ کے اوپر ایک گھنا سائبان ہوگا جو آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں امنڈتی نمی بھاپ گئے تھے۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی جب زرار کی گاڑی مینشن کے ڈرائیو وے میں آ کر رکی تھی۔ منسا کو اتار کر وہ واپس کلاس کو گیا تھا، پولیس اسٹیشن، ان لڑکوں کو خود سزا دینے، اور اب گھر واپس آ کر سیدھا فریش ہونے اوپر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ فریش ہو کر وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا جب اس کے کمرے پر مانوس سی دستک ہوئی اور عاتکہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر اس نے اپنے سیکرٹری سے بات مختصر سمیٹ کر فون بند کیا۔ ممی، آپ مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ ان کے پاس آ کر ان کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، وہ نرمی سے بولتی ہوئی اس کا ہاتھ تھامے اسے ساتھ لیے کمرے کے وسط میں موجود چوکور صوفے پر بیٹھ گئی تھیں۔ جی کہیے، وہ سنجیدہ ہوا۔ تم جانتے ہو کہ میری خواہش منسا کو بہو بنانے کی ہے،
وہ ہر لحاظ سے ایک مشرقی آئیڈیل لڑکی ہے جو تمہارے ساتھ خوب جچے گی۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ آپ کھل کر بات کریں۔ اوکے، میں نے آج تمہارا اور منسا کا رشتہ طے کر دیا ہے اور اسی جمعے کو تم دونوں کا نکاح ہے، اور اگر تم ابھی شادی پر راضی نہیں ہو تو ہم بھی صرف سادگی سے نکاح کر رہے ہیں۔ شادی 1-2 سال بعد جب تم راضی ہو، شادی کی ضرورت محسوس کرو، تب کریں گے۔ وہ تو سب طے کر کے آئی تھیں۔ آپ نے منسا سے پوچھا؟ اس نے سوال کیا۔ اس سے علینا پوچھ لیں گی، تم اپنی بات کرو۔ مجھے اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ آپ نکاح اور رخصتی ایک ساتھ ہی رکھیں۔ رخصتی ابھی نہیں، وہ تو پاکستان سے دھوم دھام سے اس کے والد کریں گے۔ تو کیا وہ لوگ صرف نکاح کے لیے اتنی دور آ رہے ہیں؟ زرار نے بلا کی سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں، وہ ابھی نہیں آ رہے، عاتقہ گڑبڑائیں، پھر گہری سانس لے کر زرار کو آفندی کے بارے میں بتانے لگیں، جسے سنتے ہوئے اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ چلو تم تھوڑا آرام کر لو، پھر ڈنر پہ ملتے ہیں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ موم، وہ دروازے تک پہنچی تھی کہ زرار کی سوچ میں ڈوبی آواز ابھری۔ میں یہ نکاح چوری چپے نہیں کروں گا، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر ہوگا۔ لارڈ زرار ہمدانی اور منسا رضوی کا نکاح، اور نکاح کے بعد اسے اسی مینشن میں رہنا ہوگا۔ یہ اسے اچھی طرح سے باور کرا دیجیے گا اور میرے برابر والا کمرہ اس کے لیے تیار کروائیں۔ وہ بلا کا سنجیدہ تھا۔ اس کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ کافی دیر الجھا بیٹھا رہا تھا۔ منسا اس کی پسند تھی، عشق محبت میں پڑنے والا مرد وہ تھا نہیں، لیکن یہ لڑکی۔ وہ اٹھا، ڈنر کا وقت ہو رہا تھا۔ نیچے آیا جہاں میز پر عاتقہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی ملازمین نے کھانا سرو کرنا شروع کر دیا تھا۔ علینا آنٹی اور ان کی بھانجی کدھر ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے عاتقہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو سویرے 10 بجے کے قریب ہی اپنے گھر چلی گئی تھیں، عاتقہ نے سالن نکالتے ہوئے جواب دیا، جسے سن کر زرار کے ماتھے کی رگیں پھولنا شروع ہو گئی تھیں۔ موم، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ابھی یہیں رہے گی۔ پھر وہ کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ زرار، وہ گھبرا رہی تھی۔ پھر اس کے فادر نے آج اس کو اس رشتے کے بارے میں بھی بتانا تھا، تو میں نے اور علینا نے یہی سوچا کہ اسے جانے دیتے ہیں، بچی خوش ہو جائے گی۔ وہ نرمی سے اپنے اکھڑ مزاج بیٹے کو دیکھتی ہوئی بولی، جو بنا بولے اب باہر کی طرف قدم اٹھا رہا تھا۔ کھانا تو کھا لیتے زرار، عاتقہ بڑبڑائی تھی کہ جانتی تھی وہ اس وقت کدھر جا رہا ہے۔ مسلمان منسا ان کے مرحوم شوہر کی خواہش تھی، اور اب زرار کا جنون، جس سے وہ خود بھی بے خبر تھا، جاری ہے۔ تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ایپیسوڈ بہت لمبی تھی، بہت طویل تھی۔ عموماً ہماری 2 ایپیسوڈ ہوتی ہیں اس طرح سے۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک دبائیے۔ جیسے ہی اس ویڈیو پہ 2 کے لائک ہوتے ہیں، اگلی ویڈیو آپ کو فوری مل جائے گی۔ تب تک کے لیے مجھے اور منسا کو اجازت دیجیے۔ میری ہیروئن منسا اور میرے ہیرو زرار دونوں کو اجازت دیجیے، ساتھ ساتھ ہماری پروڈیوسر کنوا غازی کو بھی اجازت دیجیے۔ پھر ملیں گے بہت جلد اگلی قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ایک بار پھر پوری کلاسک انٹرٹینمنٹ ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔